अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी फवाद चौधरी साहब, सभी उनको जानते हैं और ज़ाहिर है कि मिनिस्टर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, इसके अलावा मीडिया पर्सन भी हैं, लॉयर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और आज हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी और सॉरी फॉर डिलेस। नहीं 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 सर, इट्स ओके। बल्कि मुझे आपसे एक चीज ये जरूर कहनी है कि जब आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आपने कैलेंडर बना दिया था और पाकिस्तान में एक जो हंगामा रहता है कि ईद कब है, उसका खात्मा हो गया था। लेकिन बहरहाल वो फिर दोबारा उसी तरफ चले गए। हमें आखिर सर ये साइंस वगैरह से इतनी एलर्जी क्यों है आपके ख्याल से? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1952 से हम एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर के ऊपर रहे हैं। पहले सोवियत यूनियन था, कोरियन वॉर हो रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे अफ़गान वॉर्स जो शुरू हो गई, उससे पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा एक आई वुड से कि जो एक्सट्रीमिज़्म है उसको एज़ अ स्टेट पॉलिसी के तौर के ऊपर 80s में अपनाया गया और इसको एक दुनिया की सपोर्ट हासिल थी। अब जब वो सारा मामला रैप अप हुआ तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसको अकेला छोड़ दिया गया और वो जो सारा अफ़गान वॉर का मलबा था वो पाकिस्तान को उठाना पड़ गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज़्म है वो और एक्सट्रीमिज़्म जो होता है वो ज़िद होता है इल्म की और साइंस की, इल्म की। जो जहाँ भी सोसाइटी जो है वो जनरली एक्सट्रीमिस्ट होगी, वहाँ पे कभी तरक्की नहीं हो सकती। वहाँ पे कभी सोसाइटी जो है वो साइंस की तरफ नहीं जा सकती और जो सोसाइटी साइंस की तरफ नहीं जा सकती वो तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा द फर्स्ट थिंग एज अ सोसाइटी आपको जो अपने आप को एक शेप अप करना होता है वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। और एक्सट्रीमिज्म की क्या कंडीशनैलिटी है, बड़ा सिंपल है कि जहाँ पे आपका फ्रीडम शुरू होता है वहाँ पे मेरा फ्रीडम खत्म हो जाता है। सो मैं ये फतवे नहीं दे सकता कि आरजू ये कपड़े पहन के बैठेंगी, ये कपड़े पहन के नहीं बैठेंगी। एक सोशल मैयर्स जो हैं वो खुद ही डिक्टेट करते करेंगे आपको, इससे ज़्यादा मैं जोर नहीं लगा सकता। इसी तरीके से जो औरतों के ऊपर है, या ये सिर्फ साइंस का तो एक है ही है। इसके साथ आप देखिए ना, एक जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी है वो तो हर ज़िमन में आपको नज़र आती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी अराउंड सोशल लाइफ हो, जो यहाँ पे औरतों को मसाइल हैं वो, ये सारा तो एक है अनफॉर्चुनेटली। और इस खित्ते में ये पाकिस्तान अकेला नहीं है। आपको इल्म है हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह हिंदू महासभा ने एक एक्सट्रीमिज़्म की एक नई लहर जगाई और मोदी जी ने उसको प्रमोट किया। तो ये एक खित्ते का प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली रीजन्स जो होती हैं, ईरान में भी आप देख लें, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ये चारों मुल्क जो हैं ये बहुत एक्सट्रीमिज़्म से मुतासिर हैं, मज़हबी एक्सट्रीमिज़्म से। और इसको निपटने के लिए भी एक रीजनल अप्रोच चाहिए, जो अभी तक तो ज़ाहिर है नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, उनके केसेस जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को जरा टफ टाइम दे रहे हैं खान साहब? देखिए, आरज़ू अभी 2 साल हो गए हैं और 2 साल ही एक मुद्दत होती है एवरेज हमारे यहाँ हुकूमत की। और जो केसेस इमरान खान पे हैं वो तो ज़ाहिर है कि आपको भी मालूम है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जो लॉ समझते हैं उनको मालूम है कि वो एक मजाक है। जिस तरह से इद्दत केस अगर कल ख़त्म हुआ है तो ये तो सिर्फ एक इमरान खान की या उनकी बेगम की तौहीन नहीं थी, ये तो पाकिस्तान की हर औरत का एक आई वुड से इट वाज अ कंटेम्प्चुअस टुवर्ड्स एवरी वुमन ऑफ पाकिस्तान। और जज साहब ने जिस तरह उसको ख़त्म किया है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन इससे पहले जज साहब जिन्होंने एक दबाव के ऊपर इसके ऊपर ये फ़ैसला दिया, उसको प्रमोशन मिली है। आई थिंक उसको भी देखना चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इसी तरह से जो उनके ऊपर दूसरे केसेज़ हैं, मसलन ये अलकादर ट्रस्ट है या तोशा खाना है, ये एक कानूनी तौर के ऊपर तो मज़हक़ा ख़ेज़ केसेज़ हैं। 9 मई का केस है। इनको सिर्फ़ इमरान खान अपनी सियासत की वजह से जेल काट रहे हैं, अपने केसेज़ की वजह से जेल नहीं काट रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके ऊपर भी कई केसेस बने, आपके ऊपर भी कई तरह से आपको भी प्रेशराइज किया गया क्या इमरान खान के साथ होने की वजह से? जब 9 मई के बाद 10 मई को जो है वो मैं गिरफ़्तार हुआ, बहुत लोग और गिरफ़्तार हुए और तमाम लोगों के ऊपर प्रेशर यही था कि ये पार्टी जो है इसको तोड़ने की कोशिश की गई और भरपूर कोशिश की गई। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा वोटर है तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान का जो शहरी है, उसने इस एफ़र्ट को 8 फरवरी को नाकाम बना दिया।
اور آئی وڈ سے کہ یہ پاکستان کے جس طرح سے ہندوستان میں ووٹر نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کیا، پاکستان میں اس سے پہلے اور بہت ہی بھرپور طریقے سے ووٹر نے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایفرٹ تھی ٹو راؤٹ پی ٹی آئی اس کو ناکام بنایا، اور پورا پاکستان کو پتہ چل گیا کہ آج پورا پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فارم 47 کے ذریعے دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہوا، اس میں پوری طریقے سے جو تحریک انصاف کے حق میں جو نتائج تھے اس کو تبدیل کیا گیا، لیکن وہ اتنے بونڈے طریقے سے کیا گیا کہ پوری دنیا میں کسی نے بھی اس ایفرٹ کو اور اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ آج دیکھیے تقریباً میرے خیال ہے 7 مہینے ہو گئے ہیں یہ دوسری ٹرم میں شہباز شریف کو، ایک بھی یورپی یونین کے ملک نے ان کو فون کر کے مبارک نہیں دی۔ یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر نے، یو ایس اے کے کسی پریزیڈنٹ نے ان سے بات نہیں کی، کیونکہ لوگ جو ہیں جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک جعلی الیکشنز کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے، لہٰذا پریکٹیکلی پاکستان کو کی موجودہ حکومت جو ہے وہ عالمی سٹیج پہ تنہا ہے، اور پاکستان کو اسی وجہ سے ارریلیونٹ بنا دیا گیا۔ لیکن سر یہ ضرور آپ نے کیونکہ بھارت کا ذکر کیا، تو بھارت میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کراتی کہ مطلب عمران خان جب آئے تھے 2018 میں تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نہیں جیتے تھے لیکن ان کی گورنمنٹ بنائی گئی، اسی طریقے سے اس وقت عمران خان جیت گئے تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی پاکستان میں ایسا ہے نا پاورفل جو یہ گورنمنٹس بناتا ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں دکھتا۔ بھارت کی فورن پالیسی اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کی، ہر ایک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا، وہ سب سے ایک جیسا بات کرتے ہیں۔ ہم تو دبے دبے سے رہتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اکانومی بھی انہوں نے اپنی کافی آگے لے گئے؟ تو ان کو مطلب یہ کہنا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے آئی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس طرح سے اس نے نہیں کیا کبھی جس طرح سے اس دفعہ پاکستان میں کیا۔ 2018 سے تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے اس الیکشن کا، کیونکہ 2018 میں بھی تحریک انصاف ہی پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی تھی، اور تحریک انصاف کو جو نشستیں ملی، یہ اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے 23 امیدوار تھے جو کہ ایکچولی 3500 اور 4000 سے کم ووٹوں سے ہارے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی تو شاید یہ 23-24 سیٹیں ہماری ہوتی اور ہمیں کولیشن کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ پروپیگنڈے کے طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح کا الیکشن جو اس دفعہ ہوا، اس طرح کا الیکشن تو 1990 اور 93 میں بھی نہیں ہوا، 97 میں بھی نہیں ہوا، جو اس سے پہلے سب سے بڑے الیکشن جن کو ہمیشہ بہت رگڈ کہا جاتا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ تو بالکل ہی ایک سمجھیے کہ مختلف حوالوں سے اس کو کنڈیم کیا گیا۔ جہاں تک انڈین اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی جو انٹرفیئرنس ہے الیکٹورل سسٹم میں وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسی پاکستان میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ رول تو ادا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کشمیر کے اوپر جو مشرف صاحب کا 4 نکاتی ایجنڈا تھا وہ تقریباً فائنل کر بیٹھے تھے، تو اٹ واز انڈین اسٹیبلشمنٹ دیٹ نیور لیٹ دیٹ ہیپن، اور اس کو روک دیا۔ سو اسٹیبلشمنٹ کی ایک انٹرفیئرنس تو ہے، چاہے وہ امریکن سسٹم ہو چاہے انڈین ہو، لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس کے ایکسٹینٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ وہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں اس کی وجوہات ہیں۔ پاکستان میں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، اس وقت یو ایس ایس آر کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا۔ یہ ہندوستان کو یا باقی ملکوں کو اس ایک جیوگرافی کا بھی ایک اپنے ہوتا ہے نا، یو آر پرزنرز آف یور جیوگرافی، تو آپ کو جیوگرافی کی بھی ڈس ایڈوانٹیج رہا پاکستان کو، اور اب بھی ہے۔ اب بھی پاکستان کا جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ایمنیٹ ہوتے ہیں افغانستان سے، جو کہ ہندوستان کو یا باقی ملکوں کو اس طرح سے نہیں آتے۔ بالکل صحیح، لیکن سر اگر ہم بات کریں شیر افضل مروت صاحب کی، ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے آپ کا؟ دیکھیے میں تو سچی بات ہے انہیں جانتا نہیں ہوں، زیادہ نہیں جانتا، کوئی ایک دفعہ کہیں پہ ملاقات ہوئی ہے کورٹ میں، لیکن نہ میرا نہیں خیال عمران خان بھی ان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، نہ ہی وہ عمران خان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، تو یہ ساری ایک ویکیوم میں یہ لوگ آئے ہیں، تو اس لیے اختلاف تو میرا تو وہ خاص اختلاف ہے نہیں ان سے، نہ ہی کوئی سچی بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں انہیں کو جانتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، لیکن سر آپ نے کافی ساری ٹویٹس لگائی تھی جن دنوں الیکشنز ہو رہے تھے بھارت میں،
اور بڑا ہنگامہ رہا تھا وہاں پہ، بہت آپ کو ڈسکس کیا گیا. تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر کانگریس آ گئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا؟ کیونکہ کانگریس کے ٹائم پہ بھی ہمارے کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں تھے بھارت کے ساتھ. نہیں، میں تو کانگریس کا تو خیر میں اتنا وہ مجھے نہیں ہے کہ کانگریس آ کے پتہ نہیں کیا کو اوپر نیچے کر دے گی، کیونکہ یہ دیکھیں سچی بات یہ ہوتی ہے، پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو ایک پارٹی یا ایک شخص کے ہاتھ میں ہے نہیں. اس کے لیے ایک بڑا لیڈر چاہیے جو کہ کنسنسس بلڈ کر سکے. دونوں طرف جو ہے وہ ایک بڑے لیڈرز چاہیے، جو کہ اس وقت تو نہیں ہے کوئی پوزیشن اس طرح کی. لیکن جو بہرحال جو راہل گاندھی ہیں وہ ایک جواہر لال نہرو کے جو ہیں وہ نواسے ہیں، وہ ایک لیگیسی لے کے چلتے ہیں. اور جواہر لال نہرو جو ہے ان کو آپ کچھ بھی کہیے، وہ اگر آج ہندوستان آزاد ہے تو یہ سوراج کا وہ نعرہ جو 1930 میں لاہور میں جواہر لال نہرو نے لگایا تھا، یہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف انڈیا اور اس ریجن کو. تو وہ اس لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں. پھر وہ سوشلسٹ ہیں اور ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ امبانی اور گڈانی اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان سے وہ میرے جو آئیڈیاز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں راہل کرتے ہیں وہ بڑی ریزنیبل بات ہے. اینڈ دین ہی از ناٹ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں رکھتے دل میں. اگر ہمدردی بہت نہ رکھیں تو نفرت نہیں رکھتے. جبکہ مودی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف باقاعدہ نفرت رکھتے ہیں دل میں. سو جو کمپیریزن ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے، آپ نے اویلیبل مینیو میں سے ہی جو ہے چننا ہوتا ہے نا کہ کیا کریں گے. تو آئی تھنک دے آر سرٹنلی بیٹر دین دی پریزنٹ بی جے پی لاٹ. اور بی جے پی میں جو اگلی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ تو خوفناک حد تک متعصب ہے، خوفناک حد تک ایکسٹریمسٹ ہے. اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ایکسٹریمزم جو ہے ریجنل پرابلم ہے، اور اگر انڈیا میں ایکسٹریمزم بڑھتا ہے پاکستان میں اس کا آٹومیٹک اثر آتا ہے، یہاں پہ بھی بڑھتا ہے. سو جو بھی ہے، ہمیں ایکسٹریمسٹوں کے خلاف تو جو بھی جہاں کھڑا ہوگا میں اس کی حمایت کروں گا. بالکل ٹھیک. لیکن سر اب مائنورٹی کا تو پاکستان میں بہت برا حال ہے. آپ نے دیکھا بہت ہی ہے بڑا. کہ کس طرح سے انہیں کنورٹ کیا جاتا ہے. ہم میڈیا ہی اگر دیکھ لیں تو میڈیا میں بھی ہم انہیں کہیں آگے نہیں آنے دیتے. ہندوستان میں تو کئی اینکرز ایسے ہیں جو مسلمز ہیں اور ان کو مطلب ٹاپ اینکرز میں ان کا یا ٹاپ جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ مجھے فالو کر رہی ہوں تو میرے تو جو پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بھی میرے پہ اتنے ہی مہربان ہیں جتنے کہ ہندوستان میں ایکسٹریمسٹ میرے پہ مہربان ہیں. تو مجھے تو کئی، آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ ہی فتووں کا سامنا رہتا ہے. ہمیشہ ہی مجھے جو ہے وہ اقلیتوں کے بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجھے جو ملا صاحبان ہیں ان سے جو ہے وہ ایک وائبس جو ہیں وہ رہتی ہیں، چاہے وہ، اور پھر وہ چاہے چاند کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی اور ایشوز ہوں. اور اس کے اوپر میرا تو سٹینڈ بالکل پاکستان کے اندر بھی جو مسلم ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے لیے بھی میں اسی طرح ان سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کنڈیم کرتا ہوں جس طرح میں ہندو ایکسٹریمسٹ کو کرتا ہوں یا میں کرسچین ایکسٹریمسٹ کو کروں گا. سو اٹس این ایکسٹریمزم دیٹ از بیڈ. ریلیجن تو سارے امن کی، آشتی کی، سلامتی کی ہی بات کرتے ہیں نا. وہ تو ایک سکھاتے ہیں طریقہ آپ کو کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. اصل میں تو یہ جو ان کے آپ سمجھیے کہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک وار اکانومی بھی تو ایک ہے نا. اسی طرح سے ایکسٹریمسٹ اکانومی ہے ایک، اور وہ ایکسٹریمسٹ اکانومی سے جو فائدہ لے رہے ہیں لوگ وہ ایکچولی نفرتیں بھڑکاتے ہیں. لیکن سر اگر پی ایم مودی اتنے ہی مسلمانوں کے ساتھ اور باقی مائنورٹی کے ساتھ خراب ہیں تو یہ گلف کنٹریز ان کو ہر وقت ایوارڈز کیوں دیتی رہتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی ان کا جو بیسٹ سویلین ایوارڈ ہوتا ہے، ہائیسٹ سویلین ایوارڈ، وہ ملتا رہتا ہے. اس میں دو ہیں. ایک تو پاکستان کا بہت بڑا فیلئر ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ خصوصاً پچھلے 2-2.5 سال سے تو اپنے اندرونی معاملات میں اتنا آئی وڈ سے کہ بکھر رہا ہے اور بکھر گیا ہے، اپنے اندرونی معاملات میں الجھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ہندوستان کو فری رن مل گیا ہے گلف کنٹریز میں. اور پاکستان کے جو امبیسیز جہاں پہ ان کا یہ کام تھا کہ اور پاکستانی ڈائسپورا کا یہ کام تھا کہ وہ ہندوستان کی جو زیادتیاں ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ، اس کو اجاگر کر پاتے. وہ تو اپنی حکومت کے ظاہر ایٹراسٹیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس وقت وہ ہندوستان کے
یا نریندر مودی کی جو زیادتیاں ہیں اس کو کیسے وہ اس کو ڈیل جو ہے وہ کر پاتے. لہٰذا اس کی وجہ سے ایک پرابلم، ایک ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جس سے مودیز جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا، عرب کنٹریز کے اندر جو اب لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت انفارچونیٹلی آئیڈیالوجیکل نہیں رہی. دے آر ناؤ ویری، اور وہ اب اوپنلی بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پروفٹ بزنسز جو ہیں یا منی میٹرز ٹو دیم مور دین اینی تھنگ ایلس. سو اس کے لیے اب تو ظاہر ہے، آپ دیکھیے اگر جو ملک اسرائیل کے ساتھ بنا کے بیٹھ جائیں اپنے ریلیشن شپ اور ان کے اس کے اوپر فخر کریں، اس لیڈرشپ کو آپ کیا ان سے کوئی مورل کیمپس کا تو آپ کمپس جو ہے وہ آپ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے پاکستان کی جو ایک اپنی کمزوریاں اور وہاں لیڈرشپ کی جو آئیڈیالوجیکل چینج ہے، دیز ٹو فیکٹرز ہیو لیڈ ٹو دس آئی وڈ سے انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ کہ مودی کو عرب ورلڈ میں بھی ایوارڈ ملتے ہیں. لیکن سر پیسہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں چائنا میں بھی جو اوریگر مسلمز ہیں ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کچھ نہیں کہتا کیونکہ چائنا سے ہم پروجیکٹس لیتے ہیں، سی پیک ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر چائنا کی بات کریں تو سر چائنا کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کام آگے بڑھ سکے گا؟ اس لیے کہ جس طرح کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں چائنیز ورکرز پہ، اس سے چائنا کافی ناراض ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں کہ یہ بیک ڈور میں بھی بہت بات کر سکتے ہیں. مثلاً مجھے یاد ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو جب بھی یہ مسئلہ آیا ہے تو ہم نے چائنا سے بیک ڈور کے اوپر بات ہوئی ہے. اس کو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کو اوپن کریں. سو بیک ڈورز میں بھی جو ہے وہ باتیں جو ہیں ہوتی ہیں اور کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ چائنیز انویسٹمنٹ، دیکھیے اصل تو پاکستان میں ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. باقی ہر چیز تو پھر اس سے انویٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا بنے گا، وزیر اعظم رہے گا نہیں رہے گا، ایک انسرٹنٹی ہے، جوڈیشری کے فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کا بیسک اسٹرکچر ہی الجھا ہوا ہے، تو پھر دیکھیے یہ کہنا کہ فورن انویسٹمنٹ پہ کون کام کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ تو پھر چیزیں ہو ہی نہیں سکتی نا. اسی لیے تو چائنا بھی آپ کو کہہ رہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، سعودی عربیہ کہہ رہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے. اور اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو پولیٹیکل انکلوژن دیں. عمران خان کو پولیٹیکل انکلوژن ملے گی تو اسٹیبلٹی آئے گی نا، ورنہ کیسے آئے گی؟ لیکن سر اگر ہم بات کریں آئی ایس آئی کی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب یہ فون ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. خیر کرتے تو پہلے بھی تھے، تو اب اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ تو ایک کیس ہے بابر ستار صاحب جو ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. لیکن ادروائز دیکھیے دونوں طرف ہم ایکسٹریم ویو تو نہیں لے سکتے. فون ٹیپ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، کرائمز ہیں، اس کے لیے ایجنسیز کو اجازت تو ہونی چاہیے. لیکن جو فیئر ٹرائل ایکٹ ہے ہمارا 2013، اس میں بڑی تفصیل سے طریقہ دے دیا گیا ہے کہ کیسے آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ آئے گا، وہ آپ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھے گا، اور اس کے بعد ایجنسی کے آفیسر کو باقاعدہ وہ اجازت دے گا کہ اس کے مطابق وہ فون ٹیپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر اس طرح سے جو ہے وہ فون ٹیپنگ کی اجازت دی جاتی ہے، اور تو پھر دیکھیے اس میں پرابلم بلیک میلنگ کا بہت زیادہ آ جاتا ہے. ابھی ہی ہمیں بہت شکایتیں یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ سیف سٹی کے اوپر اسلام آباد میں، لاہور میں، ادھر ادھر جو سیف سٹیز کے اوپر کیمروز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کپلز کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے پیسے اینٹھنے شروع کر دیے. سو یو کانٹ میک اٹ لائک اتنا ایزی فلیکسیبل کہ لوگوں کی پرائیویسی تباہ ہو جائے، کیونکہ وہ آرٹیکل 14 پاکستان کے آئین کا رائٹ آف پرائیویسی دیتا ہے. تو اس لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک جوڈیشل انٹرونشن درمیان میں رکھی جائے، جو فیئر ٹرائل ایکٹ میں رکھی گئی. سر ایک آپریشن اور اناؤنس کیا گیا ہے جو کہ ٹیررسٹ گروپ یا اس طرح کی آرگنائزیشنز کے اوپر ٹی ٹی پی کی وجہ سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار یہ کوئی کامیابی حاصل کریں گے؟ کیونکہ سوات والے اور کے پی کے لوگ تو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ پنجاب سے شروع کریں، اس لیے کہ ٹیررسٹ گروپ تو پنجاب میں بھی بہت ہیں. دیکھیے یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے. پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ ایسا سچویشن نہیں ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے، اسپیشلی جو بارڈرنگ افغانستان ہے، وہ ویسی سچویشن تو پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. تو یہ کہنا تو درست نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی آئی وڈ سے کہ اس کا ایک ریپرکشنز ہیں بہت زیادہ. لہٰذا جب بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے،
آپ نے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا اس کو سمجھیے کہ ایک پلان کر کے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور لوکل پاپولیشن سپورٹ از کی فار دا سکسیس آف اینی سچ آپریشن۔ اب المیہ یہی ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے گورنمنٹ کا وہ اتنا برا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اس کو اناؤنس کیا وہ اتنا برا تھا کہ ایکچولی اب تو اے این پی اور پی ٹی ایم جیسی ایکسٹریم لیفٹ کی پارٹیز ہوں، پی ٹی آئی جیسی سینٹر رائٹ کی پارٹی ہو، یا پھر جماعت اسلامی اور جے یو آئی جیسی رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہوں، سبھی نے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو جب تک آپ پولیٹیکل کنسنسس نہیں کر پائیں گے، تو آپ پولیٹیکل سپورٹ نہیں لے پائیں گے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کیسے لے پائیں گے؟ تو اس کو بڑا ری تھنک کر کے نیریٹو بنا کے اس کو پھر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ دباؤ بھی بہت ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ نے آپریشن بھی کرنا ہے، لیکن آئی تھنک اس کی پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اس کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ سر ہم بھارت سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ بھی دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب نے بند کر دی تھی کہ جی جب تک 370 واپس نہیں آئے گا تب تک ہم بات نہیں کریں گے۔ 370 تو آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ بھی کرنی ہے، دوسری طرف ہم ان کے پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ ساتھ ساتھ بھارت یہ بھی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے ٹیررزم روکیں، مسلسل یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہلاتے ہیں یہ وہاں کے کشمیر میں جا رہے ہیں اور پکڑے بھی جا رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی 10-20 سال کے لیے کشمیر ایشو کو چھوڑ دیا جائے اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ اور باقی چیزوں پہ بات کی جائے۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر، اگر کشمیر کے اوپر پاکستان کھڑا نہیں ہوتا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کھڑا نہیں ہوتا، پاکستان جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر تو پاکستان اپنا جواز ہی کھو دیتا ہے ہونے کا۔ ہم اپنے فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور کوئی بھی ایک شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اور میرا نہیں خیال جنرل باجوہ صاحب نے کبھی یہ بات کہی ہو کہ 20 سال کے لیے ہم کشمیر کو بھول جائیں۔ کشمیر کو تو ایک دن کے لیے بھی نہیں پاکستان بھول سکتا، نہ ہی بھولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے، دیکھیے صحیح بات ہے، اسپیشلی چونکہ میں تو پنجاب سے ہوں، اور ہم لوگوں کو تو بہت پرابلم ہے ہندوستان کے پنجاب کو اور پاکستان کے پنجاب کو، کیونکہ ہم لینڈ لاکڈ ہیں۔ جس طرح سے خیبر پختونخوا کو بلوچستان، خیبر پختونخوا بلوچستان کو افغانستان لگتا ہے، ایران لگتا ہے، چائنا لگتا ہے، سندھ کا کراچی کے پاس سمندر ہے، ہم لوگوں کے پاس تو ہم لوگ تو لینڈ لاکڈ ہیں، اور اس لیے ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہندوستان کی جو امپورٹنس ہے ٹریڈ پاکستان کے ساتھ، دیکھیے ہم تو صرف شاید ایک اپنا صوبہ کھلتا ہے، ہندوستان کے لیے تو پورا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے، ہندوستان کے لیے افغانستان کھل جاتا ہے۔ تو یہ ٹریڈ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مفاد ہے اور ہندوستان کا مفاد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جو ٹریڈ ہے، جو بھی ہم بنائیں گے کریں گے، اس کو ہم لے کے تو اس کو اب دونوں ملکوں میں تھوڑی صورتحال نارملی ہوگی تو معاملات آگے جائیں گے۔ تو پیپل ٹو پیپل میرے خیال میں، اگر میری اوپینین مانگی جائے تو میرے خیال میں ہمیں پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بڑھانے چاہیے، اور گورنمنٹ کے اوپر جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے یا مودی صاحب ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر ہمیں سخت رویہ رکھنا چاہیے۔ سر آپ نے کہا کہ وہاں کے انڈین مسلمز جو ہیں ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن سر یہاں پہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر آ کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی آ کے پوچھتا تک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے کشمیر میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پروٹیسٹ چل رہے تھے، ابھی تک بلکہ ہیں، کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، اور لوگ اٹھا کے پولیس والوں کو اور جو آرمی کے لوگ گئے تھے انہیں نیچے پھینکا جا رہا تھا۔ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس ٹھیک نہیں ہے، میں خود گئی ہوں، وہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں۔ کے پی کے میں پرابلم ہے، لوگ ناراض ہیں، یہاں پہ سندھ میں بھی لوگ کوئی خاص خوش نہیں ہے۔ تو ہم یہ سارے پرابلم چھوڑ کے ہمیں آخر اتنا کیا ہندوستان کے مسلمانوں سے پیار ہے؟ اگر اتنا ہی ہے تو یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ نہیں، ہمیں یہاں کے لوگوں سے بھی پیار ہے، ہم یہ جو سارے ایشوز آپ نے بات کی ہے، ہم ان ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ہمارا ان ایشوز کے اوپر بھی ویسا ہی موقف ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور تھریٹ ٹو جسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ جو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، یہاں کے لوگوں کے خلاف بات کاروائی ہو، تو ہم اس کے اوپر بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ یہ تو آزادیاں جو ہیں وہ کسی ایک
فرد یا کسی ایک خطے یا کسی ایک علاقے تک تو محدود نہیں ہے نا. آزادیاں تو جو ہیں وہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. لہٰذا جب امریکہ کی کانگریس پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے لیے ریزولوشن پاس کرتی ہے تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں امریکہ کے عوام کو کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. لائک وائز اگر وہ ہندوستان کے اندر منورٹیز کے اوپر پاکستان سے بات ہوتی ہے تو اس کو بھی سراہنا چاہیے اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تمام جو دکھ ہیں یہ انسانیت کے دکھ ہیں. ہم سب لوگ پہلے انسان ہیں, پھر پاکستانی انڈین لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو انسانوں کے جہاں جہاں انسان دکھ میں ہے وہ لوگ جو آواز اٹھا سکتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. اور یہ کہنا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور صرف پاکستان کے ایشوز کے اوپر آواز اٹھائیں, میرے خیال میں یہ تو ایک انسینسٹیوٹی ہوئے گی ٹورڈز دی پیپل. انسانیت کی طرف جو ہے یہ ایک انسینسٹیوٹی ہوگی. لہٰذا ہم نے سب لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. بالکل سر, لاسٹ میں بس میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج, ایجنسیز, ان کے اوپر کوئی گورنمنٹ بھی بات نہیں کرتی. اگر عمران خان نے بھی کچھ آواز اٹھائی اور لوگوں کو لوگ کہتے ہیں جی اویئرنیس دی ہے, بہت سے لوگ بھارت سے بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے لے آؤ. باقی کوئی یہ نہیں کہتا کہ فوج کو اپنے ایک محدود جو ان کا کام ہے وہیں تک رہنا چاہیے, ہر چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. پیکا ایکٹ اور پتہ نہیں کون کون سے ایکٹ لے کر آ گئے جس کے ذریعے جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگوں کو روکا جاتا ہے. سوشل میڈیا بند کر رکھا ہے, آپ کو معلوم ہے ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ کافی من سے بند ہے, لیکن کوئی آواز نہیں نکال رہا. کوئی فوج اور ایجنسیز کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ یہ سب کچھ نہ کریں. اتنی ڈری ہوئی ہماری پولیٹیشنز جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا. پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے اور سارے کی ساری جو بحث ہے وہ ہے ہی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کو محدود ہونا چاہیے. اور سوشل چینج جو پاکستان کے اندر آئی ہے, جہاں پہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میں ووٹ کنشپ کے اوپر پڑ رہا تھا, برادریوں کے اوپر پڑ رہا تھا, انفلوئنشل فیصلہ کرتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. پاکستان کے اندر یہ سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور اب پاکستان کے اندر ووٹ جو ہے وہ انڈیویجولز اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں. اسپیشلی جو یوتھ ہے, میرا خیال ہے اس وقت 44% پاکستان کی پاپولیشن 20 اور 22 سال کی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ آواز جو ہے بلند ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان میں جو سوشل چینج آئی ہے اب یہ پولیٹیکل چینج میں ٹرانسفارم ہوگی اور اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا. ہونا بھی یہی چاہیے سر, اس لیے کہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو چینج آئے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام اوکے علیکم سر.